वेलकम टू अवर चैनल नॉविस भाई उसने कहा अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो जनाब मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ दिल का रिश्ता नॉवेल की किस नंबर 19 लेकर। तो आइए हम बगैर ताखिर के शुरू करते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट लेते हैं हम किस नंबर 18। 18 तक हो चुकी है, 19 से स्टार्ट करते हैं। तो अपार्टमेंट का गेट जोर जोर से नॉक हो रहा था। राइब अपनी प्रेजेंटेशन बनाने में और उसका गार्ड खाना तैयार करने में मगन था। गार्ड ने अपने दोनों हाथों पर दोनों कानों पर हैंड फ्री लगा रखी थी, जिसके सबब गेट के नॉक होने की आवाज उसके कानों की समात तक रसाई हासिल नहीं कर पा रही थी। अरमान, राहिब ने एक निगाह उसकी जानिब उठाकर कहा, मगर उसके कान में हैंड फ्री देख गेट खोलने खुद ही खड़ा होकर चल पड़ा। अरमान कहाँ है? दुआ गुस्से से भरी नजर आ रही थी। राहिब ने अंदर की जानिब इशारा किया तो वो गुस्से से अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए किचन की जानिब बढ़ी। उसे अच्छी तरह इल्म था अरमान उसे किचन में ही मिलेगा। क्या हुआ है? दुआ आते ही दोनों हाथ फोड़कर उसे खा जाने वाली निगाह से घूरने लगी थी। अरमान ने जब निगाहों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस की तो नजरें उठाकर दुआ को देखा। हैंड फ्री कान से हटाते हुए आईब्रोज काकर नासमझी से उसके घूरने का सबब इस्तफसार करने लगा। तुमने किससे पूछकर अपने वालिदैन को मेरे घर भेजा? उसके सवाल पर राहिब भी मतवजा हुआ था। किसी का रिश्ता भेजना गुनाह तो नहीं, वो मासूमियत चेहरे पर सजाए गोया हुआ। मगर वो बोलते बोलते रुकी थी। उसके लहजे में इख्तलाफ और एहतजाज झलक रहा था। मगर क्या? अगर आप किसी और को पसंद करती हैं तो बता दें, मैं खुद पीछे हट जाऊंगा इस रिश्ते से। अरमान ने संजीदगी से इस्तफसार किया। राहिब किचन की दीवार से टेक लगाकर इन दोनों के दरमियान होने वाला मुकालमा सुनने लगा। बात ये नहीं है, मुझे अभी शादी नहीं करनी। उसके कहते ही अरमान खामोश न रह सका। मैं 27 का हो गया हूँ, आपकी उम्र भी 25 या 26 के करीब ही होगी। तो अभी उसका जुमला मुकम्मल भी ना हुआ था कि दुआ फौरन टोकते हुए बोली, जी नहीं, 24 साल की हूँ मैं। उसके कहते ही राहिब के होठों पर मुस्कुराहट फैली थी। शुक्र आपने 16 साल नहीं कहा, वैसे अगर आप कहती तो मैं मान भी लेता। वो फिदा फिदा अंदाज में नजरों से मोहब्बत के जाल फेंकते हुए बोला, मैं शादी नहीं करना चाहती और मैं बिल्कुल सीरियस हूँ अपने फैसले को लेकर। वो कतई अंदाज में बोली, और क्यों करना नहीं चाहती हैं आप शादी? वो पूछे बगैर ना रह सका, क्योंकि मैं लड़का हूँ। उसके कहते ही राहिब और अरमान दोनों बुरी तरह चौंके थे। राहिब सीधा होकर हैरत से उसका खूबसूरत सरापा तकने लगा, जबकि अरमान मुंह खोल कर खड़ा हो गया था। इन दोनों का रिएक्शन देख वो तेजी से अपनी कही बात की वजाहत करने लगी। मेरा मतलब, मैं बचपन से लड़का बनकर रही हूँ अपने डैड का। मैंने कभी भी खुद को लड़की गुमान नहीं किया और ना ही मेरे डैड ने कभी भी मुझे कोई भी लड़कों वाला काम करने से रोका। मैं खुद कमा कर खा सकती हूँ, जिंदगी भर अपनी और अपने डैड की हिफाजत और ज़रूरियात भी पूरी कर सकती हूँ। तो फिर मैं भला क्यों शादी करके तुम्हारा सहारा लूँ? उसका आखिरी जुमला अरमान को नागवार गुजरा था। शादी का मायने सहारा लेना नहीं होता दुआ मैम। शादी तो दो दिलों का बंधन होता है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। मैं मानता हूँ इस वक्त आपको मेरी कोई ज़रूरत नहीं, मगर ये तो जवानी है जिसने एक दिन गुजर जाना है। ऐसा तो नहीं कभी बुढ़ापा नहीं आएगा आप पर, तब आपको एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो साथी मैं बनूं। बस इसलिए अपने वालिदैन को आपके घर भेजा। अक्लमंद वही होता है जो अपने मुस्तकबिल की तैयारी पहले से रखे। आपको भी अक्लमंदी वाला फैसला कर लेना चाहिए। उसने नहायत नरम लहजे में कहा। उसका अंदाज समझाने वाला था। चलो मैं मान लेती हूँ मुझे बुढ़ापे में ज़रूरत पड़ेगी, मगर अपने बुढ़ापे को संवारने के लिए अपने डैड के बुढ़ापे को कैसे नज़रअंदाज कर दूँ? शादी होते ही तुम्हारी डिमांड्स शुरू हो जाएंगी। तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करूँ, तुम्हारे घर की नौकरानी की तरह बगैर तनख्वाह के काम करूँ, तुम्हारे नखरे सहूँ, यहाँ तक कि मेरी तनख्वाह पर भी तुम अपना हक जताओगे। तो सॉरी, मुझसे ये सब नहीं होगा। दुआ की बात सुन अरमान ने मासूमाना चेहरा बनाकर कहा, मैं आपसे इस तरह की कोई डिमांड नहीं रखूंगा। मुझे खुद किचन के काम का बहुत शौक है, तो किचन का पूरा डिपार्टमेंट मेरा। रही वालिदैन की बात, तो आप मेरे वालिदैन की इज्जत करना, मैं आपके डैड की इज्जत करूंगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता मैं आपसे। और रही आपके कमाए पैसों की बात, तो जितना आप कमाती हैं उतना ही मैं कमाता हूँ। मुझे आपके कमाए हुए पैसों से कोई दिलचस्पी नहीं है। आप उन्हें अपने डैड को इस तरह भेजती रहिएगा जिस तरह अभी भेज रही हैं। अब बची मेरे नखरे सहने की बात, तो मुझे नहीं लगता मैं नखरालू हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला। अरमान ने तो मानो कसम खा ली थी कि दुआ को हर बात में लाजवाब करना है। मैं अपने डैड का बेटा हूँ और बेटे विदा नहीं होते, बहू लाते हैं घर। वो अकड़ कर बोली, तो आप चाहती हैं शादी के बाद मैं विदा होकर आपके घर आऊँ? वो उलझ कर गोया हुआ। बिल्कुल, वो इतराते हुए गोया हुई। दुआ को यकीन था घर जमाई बनने वाली बात सुनने के बाद वो खुद अपने प्रपोजल से पीछे हट जाएगा। राही बड़े इश्तियाक से अरमान के जवाब का मुंतजिर था, क्योंकि सिचुएशन बहुत मिलती जुलती थी उसकी भी। चले, मुझे मंजूर है, मगर पहले दुनियावी रस्म निभाएंगे और आप विदा होकर मेरे साथ मेरे घर चलेंगी। फिर भले ही दूसरी ही सुबह जिंदगी भर के लिए मैं आपके साथ विदा होकर आपके घर रहने के लिए चलूंगा। वो तहम्मुल से सोचकर जवाबदा हुआ,
تم تیار ہو گھر جمائی بننے کے لیے؟ اس کی توقع سے بالکل برعکس جواب آیا تھا۔ تو حیرت تو بنتی تھی، گھر جمائی وہ ہوتا ہے جو سسرال والوں کے پیسوں پر پلتا ہے۔ میں خود کماؤں گا اور آپ کا اور اپنا خرچہ اٹھاؤں گا، اس لیے گھر جمائی والا توہین آمیز لقب نہ دیں تو اچھا ہے۔ وہ کچن سے باہر کی جانب چل کر آیا اور دعا کے روبرو آ کر بھرم سے کہنے لگا، دنیا تو یہی کہے گی۔ وہ جتاتے ہوئے بولی، دنیا کے لوگ کیا کہتے ہیں اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، میرا ضمیر مطمئن ہے، میرے فیصلے پر یہ میرے لیے کافی ہے۔ اس کا خود اعتمادی کے ساتھ دیا جواب راہب کو کافی اچھا لگا تھا۔ ضمیر کا مطمئن ہونا، اس نے ایک بار ہلکے سے ارمان کا کہا جملہ کچھ سوچتے ہوئے دہرایا۔ کبھی کبھار ہمارے ارد گرد ہونے والے واقعات اور حالات ہمارے لیے سب سے بہترین درس ثابت ہوتے ہیں، وہ درس جو ہمیں کتابوں میں کہیں نہیں ملتی۔ اسے مانو ایک راہ مل گئی تھی۔ کیا میں آپ کی خاموشی کو اقرار سمجھوں؟ ارمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے سوچنے کے لیے۔ دعا کی آواز میں ایک لچک آ گئی جسے ارمان اور راہب دونوں نے محسوس کر لیا تھا۔ جتنا چاہیے وقت لیں، میں منتظر رہوں گا آپ کے جواب کا، وہ مسکراتے ہوئے بولا، جس پر دعا سر جھکا کر منہ میں کچھ بڑبڑاتے وہاں سے چلی گئی۔ راہب تمہیں لگتا ہے مجھے مثبت جواب کی امید رکھنی چاہیے؟ وہ بے تکلفانہ انداز میں گویا ہوا۔ حاضر جوابی کمال کیے تمہاری۔ راہب فقط اتنا جواب دے کر اسے مزید کنفیوز کر کے چلا گیا۔ وہ ناخن منہ میں لیتے ہوئے اس تعریف کا مطلب ہاں سمجھوں یا نہ، وہ الجھ کر بولا۔ اگلا سین، وہ اپنا سافٹ ویئر لندن کی ایک بڑی مشہور کمپنی کو بیچنے چل پڑا تھا۔ جب وہ کمپنی پہنچا تو وہاں ویٹنگ روم میں بہت سارے کینڈیڈیٹس موجود تھے۔ دو کینڈیڈیٹس کی آپس میں باتوں سے راہب کو علم ہوا ویٹنگ روم میں وہی واحد تھا جو اپنا سافٹ ویئر بیچنے آیا تھا، باقی تو اپنے سافٹ ویئر کے لیے انویسٹر کے متلاشی تھے۔ راہب کی باری آئی آفس میں جانے اور کمپنی کے سی ای او سے ملنے کی۔ کمپنی کے سی ای او نے جب راہب کی جانب مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو راہب کا ہاتھ اوپر کی جانب سے سی ای او کے ہاتھ کی جانب آیا۔ زیادہ تر کینڈیڈیٹس نیچے سے ہاتھ لا کر مصافحہ کر رہے تھے، بہت کم تھے جنہوں نے برابر ہاتھ رکھ کر مصافحہ کیا۔ راہب ابرش ملک پہلا تھا جو بلندی سے ہاتھ نیچے کی جانب لا کر مصافحہ کر رہا تھا۔ راہب کی باڈی لینگویج اس کے کانفیڈنس کو ظاہر کر رہی تھی، جس پر مقابل کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ سمجھ گئے تھے سامنے والا بندہ کوئی عام نہیں۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ کمپنی آپ کے سافٹ ویئر میں انویسٹ کرے؟ کیا خاصیت ہے آپ کے سافٹ ویئر میں؟ کچھ بتائیں اپنے سافٹ ویئر کے بارے میں۔ وہ تجسس سے راہب کی جانب دیکھ کہنے لگے، میں انویسٹر نہیں ڈھونڈ رہا، کیونکہ انویسٹر چاہیے ہوتا تو میری موم اور نانا کافی ہے میرے لیے۔ میں یہاں اپنا سافٹ ویئر بیچنے آیا ہوں، اس نے نہایت دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ اس کا گفتگو کا انداز عام لڑکوں جیسا نہیں تھا، تحمل مزاجی تھی اس کی شخصیت میں، لہجہ بھی نہایت نرم اور گرم و سنجیدہ سا۔ آپ اپنا سافٹ ویئر بیچنا کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں پیسے خود کمانا چاہتا ہوں، اپنی قابلیت پر، وہ بھی جلد سے جلد۔ کمپنی کے سی ای او نے اس کی آنکھوں کی چمک پڑ لی تھی۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا ہوا؟ اس کی کمپنی سے نکلتے ہی دعا نے بڑے اشتیاق سے استفسار کیا۔ تیار ہیں خریدنے کے لیے؟ وہ کہتا ہوا آگے چل دیا، چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، جیسے اپنی کامیابی پر کوئی خوشی ہی نہ ہو۔ کیا ہوا اندر؟ گاڑی کا گیٹ اس کے لیے کھولتے ہوئے اب ارمان بے صبرا ہو کر پوچھ رہا تھا۔ جواب نہیں دیا، دوبارہ اسی سوال کا جواب دینا اس سے بیزار کر رہا تھا۔ وہ گاڑی میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کے جواب نہ دینے پر ارمان منہ بسور کر آہستہ سے گویا ہوا۔ تیار ہے کمپنی خریدنے کے لیے؟ دعا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ اس کا جواب سنتے ہی ارمان بھی خوش ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ہی راہب سے دلی لگاؤ رکھنے لگے تھے۔ راہب نے اب ایک جگہ ڈھونڈنا شروع کر دی تھی جہاں وہ اپنی پروڈکٹس اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی کھول سکے، ساتھ ساتھ اب وہ نئے سافٹ ویئر پر کام بھی شروع کر چکا تھا۔ اگلا سین، ابرش ڈنر پر صلہ کا انتظار کر رہی تھی۔ صلہ جلدی میں تھی، اسے پارٹی میں جانا تھا۔ وہ تیار ہو کر تیزی سے باہر کی جانب لپکی۔ صلہ، ابرش کی پیچھے سے آتی آواز پر اس کے قدم رکے۔ یس موم۔ وہ مڑ کر ڈائننگ ٹیبل کی جانب آئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ پارٹی میں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر ابرش کی پلیٹ میں سے ایک چمچہ بریانی کا بھر کر کھانے لگی۔ تم کبھی راہب کا ذکر نہیں کرتی، کیا تمہیں ذرا بھی یاد نہیں آتا وہ؟ ابرش اداس لہجے میں پوچھنے لگی۔ اسے اپنا فیصلہ غلط لگنے لگا تھا، کیونکہ صلہ یا راہب دونوں ہی ایک دوسرے سے بالکل بھی بات نہیں کرتے تھے، نہ ہی ایک دوسرے کی طبیعت کے متعلق کبھی پوچھتے۔ ابرش کو ان دونوں کی لا تعلقی دیمک کی طرح کھائی جا رہی تھی۔ وہ سوچنے پر مجبور تھی، کیا اس نے غلط فیصلہ کیا تھا؟ ان دونوں کو زبردستی نکاح میں باندھ کر راہب بیٹا بننا چاہتا تھا، داماد نہیں۔ یہ جملہ اب اسے تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بتاؤ، ہسبینڈ ہے تمہارا، کبھی تو یاد آتا ہوگا، ابرش خاصا جتاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ موم پلیز، ابھی جلدی میں ہوں، اس ٹاپک پر فری ہو کر بات کریں گے، وہ لاپرواہی سے کہتی ماڈلز کی طرح چلتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ صلہ کا لاپرواہی سے دیا جواب ابرش کو رنجیدہ کر گیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی اس نے راہب کو کال ملائی۔ موم، راہب ابرش کے اچانک کال پر اسکرین پر موم کا لفظ دیکھتے ہوئے یادوں میں ڈوب گیا تھا۔ سیل بہت دیر تک رنگ ہوتا رہا مگر اس نے اٹھایا ہی نہیں۔ سیل رنگ ہو رہا ہے، ارمان بیل کی آواز پر گارڈن کی جانب چلتا ہوا آ گیا تھا، جہاں راہب خاموشی سے بیٹھے سیل کی اسکرین کو تک رہا تھا۔ اس کی آواز پر وہ حواسوں میں لوٹا تھا، آنکھیں سرخ انگارے کی طرح لال ہو رہی تھی۔ تم کیوں ان سے بات نہیں کرتے؟ وہ جب کال کرتی ہیں تم مجھ سے یا دعا سے بات کرا دیتے ہو، وہ تمہاری آواز سننا چاہتی ہیں۔ راہب نے ہر بار کی طرح اس کی جانب اپنا سیل بڑھا دیا تھا۔
جس پر ارمان سیل ٹیبل پر رکھتے ہوئے احتجاجاً گویا ہوا، ایک تو اس بندے کی مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، نہ ٹھیک طرح بات کرتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ سوتا ہے، اور ہنسنا تو شاید اسے آتا ہی نہیں۔ ارمان اسے جاتا ہوا دیکھ جھنجھلا کر کہنے لگا۔ سیل ابھی بھی رنگ ہو رہا تھا۔ میم راہب سر سو رہے ہیں، کوئی میسج دینا ہو تو بتا دیں۔ ارمان نے کال ریسیو کرتے ہی سیل کان سے لگا کر کہا، اس سے کہنا اپنا خیال رکھے اور فری ہو کر کال کر لے اپنی موم کو۔ ابرش کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، اوکے میم، میں آپ کا میسج ان تک۔ ارمان ابھی بول ہی رہا تھا کہ ابرش نے کال کاٹ دی۔ 4 سال بہت ہوتے ہیں۔ ابرش نے اس امید پر نکاح کروایا تھا کہ وہ دونوں ایک دن اس فیصلے پر نہ صرف راضی ہو جائیں گے بلکہ خوش بھی ہوں گے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس دکھائی دیتی تھی۔ راہب کی اس بے تعلقی اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی، اوپر سے صلہ کی ناپسندیدگی جو 4 سال گزرنے کے بعد بھی اپنی جگہ قائم نظر آ رہی تھی۔ اگلا سین، سر آپ کا کام ہو گیا ہے۔ راہب ابرش ملک کی لوکیشن میں نے آپ کو میسج کر دی ہے۔ ندیم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا جب اسے راہب کی لوکیشن کا علم ہوا۔ وہ اس سے ملنے خوشی خوشی لندن چل پڑا۔ اگلا سین، وہ بہت دنوں بعد وہ اپنے میسیجز خود چیک کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ سے انشال کا میسج گزرا، جس پر اس کے ہاتھ خود بخود رکے۔ انشال کا سراپا آنکھوں میں لہرا گیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہمت دینا اسے فلم کی طرح اپنی آنکھوں کے آگے چلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میسج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں انشال آپ کی راحیلہ آنٹی کی بیٹی، آپ میرے گھر آئے تھے، شاید آپ کو یاد ہو۔ فی الحال کام کی بات کرتی ہوں، ورنہ آپ شاید آگے کا میسج پڑھیں ہی نہ۔ یہ سوچ کر کہ فالتو باتیں کر رہی ہے یہ لڑکی، اس کے لکھنے کے انداز پر راہب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر آئی تھی۔ سوری، آپ بھی کہیں گے کیسی لڑکی ہے، نہ حال پوچھا نہ چال، اور اپنے کام کی بات شروع کر دی۔ تو اس لیے کیسے ہیں آپ؟ مجھے ایموجیز کی زیادہ سمجھ نہیں آتی، اس لیے اگر کوئی غلط ایموجی استعمال کر لوں تو اگنور کیجیے گا۔ اوف، ہاں تو کہاں تھی میں؟ یاد آ گیا۔ ویسے یہ مت سوچیے گا کہ میں بہت بولتی ہوں، میں بہت کم گوں، یقین نہ آئے تو کسی سے بھی پوچھ لیں آ کر۔ بس لکھتے وقت نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے ہر بات لکھ دوں جو ذہن میں آ رہی ہے، جیسا میرا قلم میری زبان ہو۔ اگر آپ مجھ سے ریئل لائف میں ملیں گے تو بور ہو جائیں گے، کیونکہ میں بالکل نہیں بولتی۔ یسرا تو کہتی ہے یہی ہے کہ بولنے میں بہت کنجوس ہوں میں۔ اب آپ سوچیں گے یسرا کون آ گئی ہے نا؟ تو یسرا میری کزن ہے، وہ بہت مغرور ہے، فی الحال چھوڑیں اسے، اصل موضوع پر آتے ہیں۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، آپ پڑھ رہے ہیں نا، یا میں فالتو میں آپ کو میسج لکھ کر اپنا وقت ضائع کر رہی ہوں؟ ویسے میں بتا دوں، میرا وقت بہت قیمتی ہے، کیونکہ مجھے رائٹنگ کے ساتھ ساتھ پڑھنا بھی پڑتا ہے اور گھر کے کام بھی۔ اللہ، ایک ننھی سی جان اور اس پر اتنے کام! او سوری، آپ کہیں گے کیا یہ لڑکی مجھے اپنے دکھ سنانے بیٹھ گئی؟ فی الحال چھوڑے میرے غموں کو، ان کا کیا ہے، کبھی میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے۔ چولی دامن کا ساتھ ہے ہمارا، جیسے کاجل کو محبت آنکھوں سے، ویسے ان غموں کو محبت ہے مجھ سے۔ فی الحال چھوڑیں۔ اتنا میسج پڑھنے کے بعد راہب کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ اس نے اس طرح کا میسج پہلی بار پڑھا تھا اپنی پوری زندگی میں۔ فی الحال چھوڑیں، وہ مسکراتے ہوئے اس کا تکیہ کلام دہرانے لگا۔ ہاں تو وجہ یہ ہے آپ کو میسج کرنے کی کہ مجھے فیس بک چلانی نہیں آتی، مطلب ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں آتی اور آپ مجھے جاہل ہی گمان کر لیں۔ الحمدللہ پڑھ رہی ہوں میں اسلام آباد کی نس یونی میں، سافٹ ویئر انجینئر فیلڈ ہے میری، مگر اب زندگی میں اچانک سے ٹوئسٹ آ گیا ہے۔ مجھے بیٹھے بٹھائے رائٹر بننے کا شوق چڑھ گیا ہے، میرے ناولز لوگ پسند بھی کر رہے ہیں اور مجھ سے پیج بنانے کا کہہ رہے ہیں، تو کچھ مجھ سے ناول کا فل ایف بی لنک مانگتے ہیں، تو کچھ پی ڈی ایف لیں گے۔ اب اپنے ریڈرز کو کیسے بتاؤں، مجھے نہیں پتا یہ سب کن بلاؤں کے نام ہے۔ میں تو سیدھی سادی سی رائٹر ہوں، وہ بھی اپنے گھر اور خاندان والوں سے چھپ کر لکھنے والی۔ اب آپ سوچیں گے چھپ کر کیوں لکھ رہی ہوں، تو اور کیا کروں میں، میری برادری والے ہر بات پر ہی پابندی لگا دیتے ہیں۔ فی الحال چھوڑے، ان کا رونا تو میں نے زندگی بھر رونا ہے، کیونکہ فرسودہ رسموں سے باغی ہوں میں۔ صرف پورے خاندان میں واحد ہوں جو پڑھ لکھ رہی ہوں، وہ بھی یونی میں لڑکوں کے ساتھ۔ آپ کہیں گے اتنا پڑھنے کے بعد راہب اپنا سر کھجانے لگا تھا؟ اف، کتنا بولتی ہے یہ! راہب نے درمیان کا سارا میسج چھوڑ کر اس بار ڈائریکٹ لاسٹ پیراگراف پڑھا۔ فی الحال چھوڑیں، بس جلدی سے اب میری مدد کر دیں، پیج بنانا سکھا دیں اور ساتھ ساتھ اسے چلانا بھی۔ اوکے چلیں، بائے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ارے ہاں، ایک چیز تو میں بھول گئی تھی کہنا۔ اس کے کہنے پر راہب اپنا سر پکڑ کر بے ساختہ بولا، ابھی بھی کچھ باقی رہ گیا ہے، میں آپ کی بہت بڑی فین بن گئی ہوں میمبرز جی، آپ کی تقریباً ہر پوسٹ پڑھی ہے میں نے۔ لائک نہیں دیتی کیونکہ لائک شو ہوتی ہیں، مجھے امید ہے آپ سمجھیں گے میری مجبوری۔ ویسے جب میں آپ سے ملی تھی مجھے بالکل نہیں لگا تھا کہ آپ اتنے ہنسمکھ انسان ہیں۔ چلیں اللہ حافظ، رپلائی ضرور کیجیے گا۔ اس کے آخری جملے راہب کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلا گئے تھے۔ میں اور ہنسمکھ وہ تعجب سے کہنے لگا۔ راہب نے اسے پیج بنانا، اس کے انوائٹ بھیجنا، ناول کا فل ایف بی لنک اور پی ڈی ایف لنک بنانا اسکرین ریکارڈنگ ویڈیوز کے ذریعے سکھایا۔ انشال لکھتے ہی وہ سوچ میں پڑ گیا کیا اسے ڈائریکٹ نام لے کر بلانا چاہیے، پھر نفی میں گردن کو جنبش دیتے ہوئے ٹائپنگ کیا ہوا انشال مٹا دیا اور اس بار سنو کہہ کر مخاطب کیا۔ سنو، دل پکا رکھنا اس فیلڈ میں، یہ فیس بک کی دنیا ہے، یہاں ہر طرح کا بندہ ٹکرائے گا آپ سے، ہوشیار رہنا۔ آئی ڈی ہیک ہونے سے لے کر ناول سٹوری ہونے تک سارے کارنامے بڑی خوبصورتی سے انجام دیے جاتے ہیں یہاں۔ اس لیے میرا مشورہ ہے فیس بک کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی اپنے ناولز کا چینل بنا لیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ کوئی اور مدد چاہیے تو بتا دیجیے گا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی شخصیت کو بہت غلط گمان کر لیا تھا۔ راہب کی نظر میں انشال بہت بولنے والی لڑکی تھی اور انشال کی نظر میں راہب بہت ہنسمکھ مزاج لڑکا۔ جب راہب کی ویڈیوز اور میسج انشال کو ملا تو اس کا دل مسرت سے بھر آیا۔ وہ نہیں
جانتی تھی کیوں، مگر اسے اچھا لگا تھا وہ ہسمکھ سا لڑکا۔ کچھ رشتے بنا نام کے بھی خود میں مکمل ہوتے ہیں۔ راہب اپنی میمز پر آنے والے کمنٹ کا رپلائی مزاحیہ انداز میں کرتا تو انشاءاللہ جانے کتنی بار اسے پڑھ کر ہنستی۔ اردو وائس ٹائپ رائٹر بہت تنگ کرتے ہیں، بولو کچھ لکھتے کچھ ہیں، اس لیے ہاتھ سے ٹائپنگ کرنا پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ہاتھوں میں درد ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک میسج میں راہب کو لکھ کر بھیجا، وہ تو بتا کر بھول گئی، مگر راہب نے سافٹ ویئر پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنے پیسوں سے وہ جگہ خرید لی جسے وہ کافی مہینوں سے خریدنے کی خواہش رکھتا تھا۔ اس نے اپنی یونی کے بیسٹ سافٹ ویئر انجینئر اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ کمپنی میں کام کرنے کی دعوت دی، ساتھ ساتھ کچھ کمپیوٹر پروگرامنگ پروفیشنلز کو ہائر کیا۔ اگلا سین، دعا میم آپ نے جواب نہیں دیا۔ وہ نہایت ڈرے ڈرے لہجے میں اس کا راستہ روکتے ہوئے کہنے لگا، کس بات کا؟ وہ الجھ کر بولی، ایسا تو نہ کریں، بندہ انتظار کی سولی پر لٹکا ہے، اور آپ کو یاد بھی نہیں؟ ارمان کے بیچارگی والا منہ بنا کر کہتے ہی دعا کو سمجھ آ گئی تھی وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ میں نے اس بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، دعا دھیمے سے کہہ کر وہاں سے جانے لگی۔ رائٹر حسن کنول جی، کیوں بچے کی جان کو سولی پر لٹکا دیا ہے آپ نے؟ پلیز میرے معاملے پر بھی نظر کرم فرما دیں، سچ کہتا ہوں بڑی دعائیں ملیں گی آپ کو۔ اس شدید کنوارے کی ارمان اوپر کی جانب دیکھتے ہوئے مظلوم سا چہرہ بنائے التجائیہ انداز میں گویا ہوا۔ اگلا سین، آج مدرس ڈے تھا، راہب کو یہ بات ذرا بھی یاد نہیں تھی۔ وہ مارٹ سے جیسے ہی باہر نکلا، ایک بوڑھی خاتون نے جو عیسائی معلوم ہو رہی تھی اس کے آگے پھولوں کا گلدستہ بڑھاتے ہوئے کہا، مائی چائلڈ پلیز بائی اٹ فار یور موم۔ بوڑھی خاتون کا موم کہنا اس دل جلد کے سارے زخم ہرے کر رہا تھا۔ سوری مائی مدر ڈیتھ، وہ رنجیدہ لہجے میں کہتا ہوا چشمہ لگا کر آنکھوں میں آنے والے آنسو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے وہاں سے گزر گیا۔ وہ شدید کرب میں تھا آج بھی، مگر کسی پر ظاہر نہیں کرتا تھا سوائے اس ان نون نمبر کے۔ اگلا سین، راہب اپنے آفس میں داخل ہی ہوا تھا کہ اس کی سیکرٹری نے آ کر اطلاع دی، سر کوئی ندیم شیخ آئے ہیں آپ سے ملنے۔ وہ انگریزی زبان میں گویا ہوئی۔ ندیم شیخ، یہ نام بھی اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار سنا تھا۔ ویلکم ٹو اوور چینل نوبس بھائی۔ اس نے کہا السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جناب، تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، لاسٹ ایپیسوڈ ہے، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ راہب معاف کرے گا ندیم کو یا کیا ہوگا؟ چلیے پڑھتے ہیں آگے۔ ندیم شیخ، وہ نام دہراتے ہوئے آفس کی جانب بڑھا۔ آفس کا گیٹ اوپن ہوتے ہی ندیم تیزی سے اپنا بیٹا دیکھنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں بےتابی جھلک رہی تھی، اس کا خون، اس کے وجود کا حصہ، اس کی اکلوتی اولاد آج اس کے روبرو آ کر کھڑی ہوئی۔ راہب نہایت ہی حسین و جمیل تھا، جیسے ندیم اپنی جوانی میں ہوا کرتا تھا۔ اسے اپنی پرچھائی نظر آ رہی تھی راہب میں۔ آنکھیں آبدیدہ ہو گئی۔ ان 4 سالوں میں وہ بہت تڑپا تھا اپنی اولاد کے لیے، کیونکہ زندگی نے جو تماچا مارا تھا اس میں راہب ایک آخری امید تھا، اس کی نسل کو جاری رکھنے کی، اس کا نام زندہ رکھنے کی۔ ہلو، ندیم تو بت بنے بھری بھری آنکھوں سے اس خوبصورت نوجوان کو تک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی کشش راہب محسوس کر پا رہا تھا، اس کی آنکھیں ترسی ترسی معلوم ہو رہی تھی۔ ہیلو کے جواب میں وہ بے اختیار اپنے بیٹے کے سینے سے آ لگا۔ میرا بیٹا، میری اولاد، میرے وجود کا حصہ، میرا لخت جگر، یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے میری اولاد نصیب کر دی۔ میں بے اولاد نہیں رہا، شکر تم ٹھیک ہو، تمہیں کچھ ہوا نہیں۔ اس نے سینے سے لگ کر بلک بلک کر روتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ راہب عجیب سی کیفیت میں گرفتار ہو گیا تھا، ایک کشش تھی ندیم میں، اور کیوں کرنا ہوتی، خون خون کو کھینچتا ہے اور راہب اس کا خون تھا۔ راہب نے اسے بہت دیر تک سینے سے لگا رہنے دیا۔ وہ الجھا ہوا تھا کہ آخر یہ ندیم شیخ کون ہے اور اس کا کیا تعلق ہے مجھ سے۔ ندیم گلے سے آنسو صاف کرتے ہوئے ہٹا تو راہب اس کا چہرہ بغور دیکھنے لگا۔ راہب نے ندیم کے متعلق نیوز دیکھ رکھی تھی۔ آپ سے میرا کیا تعلق ہے؟ وہ تجسس سے استفسار کرنے لگا۔ بیٹے ہو تم میرے، میری سگی اولاد، میرا خون دوڑتا ہے تمہاری رگوں میں باپ ہوں تمہارا۔ ندیم جذباتی ہو کر گویا ہوا، میں آپ کی اولاد کیسے ہو سکتا ہوں؟ آپ کے تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی، آپ کی وائف نے اسی لیے آپ سے خلا لی تھی۔ راہب الجھ کر بولا، نہیں تم میرے ہی بیٹے ہو، چاہے تو ڈی این اے کروا لو۔ اس کے دعوے کے باوجود راہب اسے الجھی نگاہ سے تک رہا تھا۔ کس طرح سمجھاؤں تمہیں؟ وہ سر پکڑ کر سوچتے ہوئے بولا، تم ایکسیڈنٹ سے پہلے ہوئے تھے، اصل میں ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میرا، جس کی وجہ سے وہ کہتے کہتے شرمندگی کے مارے رک گیا۔ تو ہانیہ آپ کی پہلی وائف تھی، آپ لوگوں کی طلاق کیوں ہوئی؟ اتنے سالوں سے کہاں تھے آپ؟ راہب نے نہایت اشتیاق سے سوالات کیے۔ اس کے ذہن میں انگنت سوالوں کا ہجوم چل رہا تھا۔ ندیم کو زبردست شوق لگا یہ جان کر کہ راہب واقف ہے کہ وہ ہانیہ کا بیٹا ہے۔ راہب الجھا ہوا تھا اپنی شخصیت میں، متلاشی تھا اپنی حقیقت کا، جاننا چاہتا تھا کیا ہوا تھا ماضی میں، کیوں اس کی ماں نے اسے کچرے میں ایک گندگی گمان کر کے پھینک دیا، کیوں اس کا باپ اتنے سالوں بعد آج اس سے ملنے آیا، کیا ہوا تھا اس کے والدین کے درمیان جس کی سزا اس نے بے قصور ہوتے ہوئے کاٹی۔ وہ کبھی اپنے والد کی گود میں نہیں لیٹا، اس نے کبھی اپنی ماں کے آنچل سے نہیں کھیلا، اسے نہیں خبر ماں باپ کے بیچ میں سونا کتنا پرسکون ہوتا ہے، وہ نہیں جانتا باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا کیا ہوتا ہے، اسے کیا خبر باپ کے سینے پر سر رکھ کر رونا دل کو پرسکون کر دیتا ہے۔ اس مظلوم کو ذرا علم نہیں، سمندر کے کنارے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ
پکڑ کر چلنا کتنا سکھ والا لمحہ ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ واقف نہیں اپنی ماں کے بنے کھانوں کی مہک سے۔ ندیم کے ایک فن نے راہب کی پوری زندگی کو محرومیوں سے بھر دیا تھا۔ راہب کے سوالات پر ندیم کو چپ لگ گئی تھی، وہ جواب دینے سے قاصر تھا، کیونکہ اسے اچھی طرح علم تھا کہ وہ صرف اس کا ہی نہیں اس کی ماں کا بھی مجرم ہے۔ بولے خاموش کیوں ہیں آپ؟ کہاں تھے آپ اتنے سالوں سے؟ کہاں تھے آپ جب مجھے کچرے میں پھینکا گیا تھا؟ کہاں تھے جب میں یتیم خانے میں پڑا تھا؟ کہاں تھے آپ جب مجھے اڈاپٹ کیا گیا؟ میرے والد ہونے کا دعویٰ کرنے والے شخص، یہ تو بتاؤ کم از کم کون ہوں میں؟ میری پہچان کیا ہے؟ کس جرم کی سزا دی ہے آپ دونوں نے مجھے؟ کچھ تو بولے۔ راہب کی آنکھیں سرخ انگارے کی مانند لال ہو رہی تھی، مانو ان میں خون اتر آیا، اور ندیم کی خاموشی اسے پاگل کر رہی تھی۔ وہ بےتابی سے اپنے جوابات کا منتظر نظر آ رہا تھا۔ اس کا ہر سوال ندیم کو شرمسار کر رہا تھا۔ وہ شرمندگی کی عطا گہرائیوں میں اترتا چلا جا رہا تھا، مگر وہ اسے کس منہ سے بتائے کہ اس کے ایک حرام فعل کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد ہے وہ، جسے اس نے صرف فن کے لیے کیا تھا۔ اکثر لوگ جوانی کے نشے میں خدا کی بنائی حدود پار کر دیتے ہیں، جس کا خمیازہ نہ صرف وہ بلکہ ان کی اولاد تک بھگتتی ہے۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اتنے سالوں بعد کیوں آئے میری زندگی میں؟ میں نے بڑی مشکل سے اپنے دل کو سمجھایا تھا کہ میں لاوارث ہوں، میرا کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ پھر اچانک ایک دن مسز آکاشا آ گئی، اور اب آپ کیوں کھیل رہے ہیں میری زندگی سے؟ کسی سوال کا کوئی جواب کیوں نہیں دیتے آپ لوگ؟ وہ اپنا سر پکڑ کر بلک بلک کر روتے ہوئے بولا۔ اس کی سرخ آنکھیں، اس کا کرب بھرا لہجہ شدت غم کو ظاہر کر رہا تھا۔ سب میری غلطی ہے، میں مانتا ہوں، پر میں اب تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، اپنا نام دینا چاہتا ہوں، اپنی جائیداد کا وارث بنانا چاہتا ہوں، تمہیں وہ عزت اور مقام دینا چاہتا ہوں جس کے تم حقدار ہو۔ میں واقعی بہت پچھتا رہا ہوں، اپنے باپ کو معاف کر دو۔ ندیم شرمندگی سے نظریں جھکائے روحانسا لہجے میں گویا ہوا، نام، جائیداد، عزت، مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے۔ شاید آپ کو علم نہیں، دنیا کی نظر میں راہب ابرش ملک ہوں۔ نام، عزت، دولت سب پہلے سے ہی ہے میرے پاس، جتنا آپ دیں گے اس سے ہزاروں گنا زیادہ۔ سو پلیز یہ باتیں چھوڑیں اور صرف میرے ایک سوال کا جواب دیں، جب مجھے کچرے میں پھینکا جا رہا تھا تب آپ کہاں تھے؟ اس بار وہ نہایت سخت لہجے میں ندیم کے وجود پر نظریں ٹکائے تجسس سے استفسار کرنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کچھ بھی، مجھے بعد میں میسج ملا تھا تمہاری ماں کا۔ ندیم شرمندگی سے پانی پانی ہوئے جا رہا تھا۔ اس کے کہتے ہی راہب آگ بگولا ہو کر اسے تکنے لگا۔ کیا آپ کو میسج پر بتایا گیا تھا کہ آپ کے بچے کو کچرے میں پھینک دیا گیا ہے؟ واؤ! وہ طنزیہ اپنا سر پکڑے بولا۔ راہب ندیم کی باتوں کو ابھی تک سمجھنے سے قاصر تھا، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ ایک بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ ہے۔ وہ پیشانی کو مسلتے ہوئے جھنجھلا کر بولا، دیکھیں وہ بات کریں جس کا کوئی سینس بنتا ہو، آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے میں کوئی گناہ تھا، جیسے پھینکنے کے بعد میری ماں آپ کو میسج کر کے بتا رہی تھی کہ تمہارا گناہ پھینک آئی ہوں۔ اس کے کہتے ہی ندیم کی نظریں ایک لمحے کے لیے شوق کے مارے اٹھیں، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ پھر راہب کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ اس کا نظریں شرمندگی سے جھکانا راہب کو سمجھا گیا تھا کہ جو جملے اس نے طنزیہ ادا کی اصل میں وہی اس کی حقیقت ہے۔ آپ کی شادی ہوئی تھی نا ہانیہ سے؟ راہب نے تیزی سے سوال کیا۔ وہ اپنی حقیقت سے بھاگنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، اگر آپ میرے والد ہیں تو جواب دیں۔ آپ کا نکاح ہوا تھا نا ہانیہ سے؟ چپ مت رہیں، آپ کی خاموشی جان لے رہی ہے میری، پلیز سوال کا جواب دیں۔ کیا ہانیہ اور آپ کا نکاح ہوا تھا؟ اس بار ایک قدم آگے آ کر ندیم کا ہاتھ پکڑ کر خاصا دباؤ ڈالتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ ندیم کی خاموشی ہی اس کے سوال کا جواب تھی۔ یا میرے خدا! اس کی آنکھوں سے آنسو شدت کرب سے خود بخود بہنے لگے۔ اپنا پورا وجود گالی لگ رہا تھا، اسے آگہی عذاب تھی اس کے لیے۔ مارے سکتے کے کہتا ہوا ندیم کا ہاتھ چھوڑ 2 قدم پیچھے کی جانب ہٹا۔ پلیز کہہ دیں یہ جھوٹ ہے، میں گناہ نہیں ہوں، میں گندگی نہیں ہوں، پلیز کہہ دیں آپ دونوں کا نکاح ہوا تھا، پلیز۔ وہ اس بار شدت رنج و غم سے درد سے التجائی انداز میں گویا ہوا، درد سے اپنا سینہ پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا، سانس تک نہیں آ رہی تھی۔ راہب! ندیم اس کے لڑکھڑاتے قدم دیکھ تیزی سے اس کی جانب سنبھالنے کی نیت سے بڑھا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، میں آپ کی طرح گندا نہیں، میں گندگی نہیں ہوں، میرا آپ جیسے گندے اور بدکردار والدین سے کوئی تعلق نہیں۔ حرام آپ کا پھیلتا، میں حرام نہیں۔ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے یقین ہے میرا رب قبول کرتا ہوگا، میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے یقین ہے میرا رب میرے اس زبان سے کیے جانے والے ذکر کو قبول کرتا ہوگا۔ حرام آپ دونوں کا پھیلتا، سنا آپ نے؟ حرام آپ کا پھیلتا جس سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں گندگی نہیں ہوں، نہیں ہوں میں گندگی۔ کاش اس بدکردار عورت نے مجھے پھینکنے کے بجائے جان سے مار دیا ہوتا تو آج میں اتنی اذیت میں نہ ہوتا۔ وہ سر پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے زمین پر گرا۔ وہ بار بار چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس کا وجود گندگی نہیں، اس کا وجود گناہ نہیں۔ راہب کو تڑپتا اور بلکتا دیکھ ندیم کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آج اسے شدید پچھتاوا ہو رہا تھا اپنے کیے گناہ کا۔ تمہاری ماں بدکردار عورت نہیں، ندیم نے دھیمے سے کہا، جسے سنتے ہی وہ بھپر اٹھا تھا۔ اگر وہ بدکردار عورت نہیں تو پھر میرا وجود دنیا میں کیسے آیا؟ اچھی لڑکیاں نکاح سے پہلے غیر مردوں کے ساتھ نہیں رہتی، میں نے اسے شادی کا جھانسا دیا تھا، اس بیچاری کا کوئی قصور صرف اتنا ہے کہ وہ میرے جھانسے میں آ گئی۔ تمہاری ماں بدکردار کبھی نہیں تھی، سب میری غلطی ہے، تمہاری اس حالت کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا کیا کیا ہوا گناہ زندگی اس طرح میرے سامنے لا کر کھڑا کر دے گی کہ میں خود شرمندگی اور پچھتاوے کے ساتھ اقرار کروں گا کہ ہاں میں گنہگار ہوں، ہاں میں قصوروار ہوں،
میں مجرم ہوں تمہارا اور تمہاری ماں کا، میں نے ڈوز دے کر اس کے ساتھ بدفعلی کی تھی۔ وہ اپنے ضمیر کی ملامت سے اور نہیں بھاگ سکتا تھا۔ ضمیر کی ملامت دنیا کی ہر سزا سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اس میں گرفتار شخص نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے، اس کا اکلوتا بیٹا، اس کے جینے کی آخری سہارا، اس کی آخری امید، جس میں جان بس گئی تھی اس کی جب وہ اسی کے سامنے تڑپ کر مرنے کی آرزو کر رہا تھا۔ تو اب کیا باقی رہ گیا تھا اس کی زندگی میں؟ اس کا انکشاف راہب کے سر پر ایٹم بم بن کر گرا تھا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ندیم کو دیکھنے لگا۔ اسے اپنے کانوں کی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ڈوز دی تھی آپ نے انہیں؟ وہ کدورت اور نفرت بھری نگاہ سے ندیم کو تکتے ہوئے بے یقینی سی کیفیت میں گویا ہوا۔ ندیم سر جھکائے کھڑا تھا اس بچے کی عدالت میں جسے دنیا میں رسوا ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ راہب کا ذہن گھوم گیا تھا۔ اسے شدت سے یاد آ رہا تھا اپنی ماں کا روتے ہوئے کہنا، میں بے قصور ہوں۔ راہب کو اب ہانیہ کی خاموشی کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کیوں اس کی ماں نے اسے پیدا ہوتے ہی پھینک دیا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہی تھی، وہ واقعی بے قصور تھی۔ ہانیہ کا بلکتا ہوا سراپا آنکھوں میں لہرا گیا تھا جس پر وہ بے ساختہ بول اٹھا، یو باسٹرڈ! راہب بھی کہتا ہوا آنکھوں میں شعلے لیے کھڑا ہوا۔ اگلے ہی لمحے اپنی پوری جان سے اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ دے مارا۔ اس لمحے کوئی بھی غیرت مند بیٹا ہوتا تو شاید یہی کرتا۔ تبھی کہتے ہیں مظلوم کی بددعا سے ڈرو۔ یہ وہی ندیم شیخ تھا جسے بڑا غرور تھا اپنی جوانی اور حسن اور دولت پر، جس نے ایک درزی کی بیٹی کو حقیر جانتے ہوئے اپنے نفس کی گناہ بھری تسکین کا نشانہ بنا کر چھوڑ دیا تھا۔ وہ بیچاری بلکتی رہی، روتی رہی، تڑپتی رہی، میسج پر میسج، کالز پر کالز کرتی رہی ہے، پر مجال ہے ندیم شیخ کے کانوں پر جوں بھی رنگی ہو، اس بیچاری نے آخری وقت تک امید باندھے رکھی کہ شاید اسے ترس آ جائے، یہی خیال آ جائے کہ اسی کی اولاد ہے جو گالی بن جائے گی معاشرے میں، جو ایک وقت آئے گا اپنے وجود پر روئے گی۔ مگر ندیم کو خیال نہ آیا۔ اس مظلوم ماں نے غیرت جگانے کے لیے آخری بار سبق آموز میسج بھی بھیجا، ایسا میسج جو اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ گیا تھا، مگر وہ پھر بھی اپنی مستی میں مگن رہا۔ اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن قسمت اسی بچے کے ہاتھوں میں اس مظلوم ماں کا بدلہ لے گی۔ وہ بے اولاد اور بے نسل ہو کر اسی بچے کو خود ڈھونڈے گا، خود اقرار کرے گا اس بچے کے سامنے کہ وہ ہاں گنہگار تھا، مجرم تھا، اس کا اور اس کی ماں کا بے شک مکافات عمل حق ہے۔ میں آج تجھے بھی ختم کر دوں گا اور خود کو بھی، راہب غصے سے چنگھاڑتے ہوئے بولا۔ وہ ندیم کو زمین پر گرا چکا تھا۔ ندیم نے بھی ذرا سی کوشش نہ کی خود کو بچانے کی۔ راہب اسے چھوڑ کر کھڑا ہوا، شیشے کی میز پر زور سے لات ماری جس کے سبب میز کا سارا کانچ کمرے میں بکھر گیا۔ میز کے ٹوٹنے کی آواز سن دعا اور ارمان پریشان ہو کر تیزی سے بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ راہب نے ایک بڑا کانچ کا ٹکڑا اٹھا لیا تھا۔ اگر ان رگوں میں تجھ جیسے حرامی کا خون ہے تو یہ لے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے ہاتھ کی رگ کانچ کے ٹکڑے سے کاٹ دی۔ خون تیزی سے فرش پر گرنے لگا تھا۔ اس شہزادے کا دلی طور پر زخموں سے چور چور تھا۔ اس کے جینے کی تمنا ہی ختم ہو گئی تھی۔ آکاشا کا کہنا ٹھیک ثابت ہوا تھا، اسے موت آج بہتر لگ رہی تھی۔ اس گالی بھری زندگی سے ندیم کو جان سے مار دینے کی غرض سے وہ کانچ کا ٹکڑا اٹھائے اس کی جانب بڑھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو۔ وہ کانچ کا ٹکڑا ندیم کے سر پر مارنے ہی لگا تھا کہ ٹھیک وقت پر ارمان نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ دعا اس کے ہاتھ سے بہتا ہوا خون دیکھ پریشان ہو کر بولی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، ان جیسوں کو جینے کا کوئی حق نہیں، میں اسے مار دوں گا۔ راہب جیسا خاموش شخص اپنی رگ کاٹ کر دوسرے کی جان لینے کھڑا تھا تو معاملہ ضرور سیریس تھا۔ یہ بات سمجھ گئے تھے وہ دونوں۔ دعا کال ان ایمبولینس۔ ارمان اس کے ہاتھ سے کانچ کا ٹکڑا چھیننے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس کے کہتے ہی دعا نے ایمبولینس کو کال کی، ساتھ ساتھ ندیم کو بھی فرش سے اٹھایا۔ ارمان نے اپنا رومال نکال کر اس کے ہاتھ پر باندھ کر خون روکنے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر میں ہی اس پر غشی تاری ہونے لگی۔ ابھی تک ایمبولینس کیوں نہیں آئی؟ ارمان زور سے چیخا تھا۔ راہب کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ ندیم 100 بار مرا تھا اپنے بیٹے کی حالت دیکھ، خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ آج آخر کیا کیا ہے آپ نے راہب کے ساتھ؟ دعا غصے سے ندیم کو دیکھ کر بولی، مگر وہ تو اپنے ہی غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ اگلا سین، ابرش اور سلا دونوں ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ اسے ہوش آ چکا تھا مگر وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ راہب پلیز اپنی موم سے بات کرو۔ ابرش اس سے انکار کے باوجود اپنی ممتا بھرے دل سے مجبور ہو کر راہب کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بے رنگ تھیں، مانو ان میں جینے کی کوئی امنگ ہی نہ ہو۔ ابرش کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اپنے شہزادے کی حالت دیکھ۔ ہائے بے درد زندگی، تو نے رلا کے رکھ دیا اس شہزادے کو جسے اس کی ماں ایک کانٹا تک نہ چبھنے دیتی تھی۔ مجھے نہیں بتاؤ گے کہ ہوا کیا ہے؟ ایسا کیا ہوا تھا جو تم نے اتنا سخت قدم اٹھایا؟ ندیم شیخ کو کیوں مار رہے تھے تم؟ راہب کیوں اتنے خاموش ہو گئے ہو؟ کیا اپنی موم سے بھی اپنا غم شیئر نہیں کرو گے؟ ابرش کے سوالات پر اس نے منہ سے تو کچھ نہ کہا، پر آنکھیں بے اختیار برسنے لگیں۔ وہ لیٹا ہوا تھا، بے سوچ سا، بے جان سا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے ابھی تک کان تک پہنچے بھی نہ تھے کہ اس کی ماں نے تیزی سے اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ راہب تمہاری خاموشی میری جان لے رہی ہے، ابرش روتے ہوئے بولی۔ ایسی کیا غلطی کی ہے میں نے جو تم مجھ سے اس قدر خفا ہو؟ ابرش شکوتاً استفسار کرنے لگی، مگر جواب میں اب بھی فقط آنسو تھے۔ کون ہے آپ؟ اور ایسا کیا کہا آپ نے اس سے کہ وہ مرنے اور مارنے پر اتر آیا؟ بولیں، خاموش کیوں ہیں آپ؟ سلا الجھی تھی کہ اچانک اس نے اتنا سخت قدم کیسے اٹھا لیا۔ وہ ندیم کا کالر پکڑ کر آنکھوں میں جنون بھرے غصے سے استفسار کر رہی تھی۔
शुक्र करें मेरे राहिब को कुछ हुआ नहीं, वरना सिरा अब्रिश मलिक आप पर इस दुनिया को तंग कर देती। आइंदा अगर आप उसके इर्द गिर्द भी नजर आए तो मैं आपको गायब करवा दूंगी, समझे आप। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर धमकी आमेज लहजे में गोया हुई। उसका राहिब को खुद से मंसूब करना अब्रिश के कान खड़े कर गया था। उसकी आंखों में मानो खून उतर आया, वो निगाहों से चीर दे, ऐसा जनून भरा था आंखों में। सिला छोड़ो इन्हें, अब्रिश ने बमुश्किल उससे नदीम का कॉलर छुड़वाया था। कौन है आप और ऐसा क्या कहा है आपने मेरे बेटे से जो वो इस हालत में पहुंच गया है? अब्रिश उलझी निगाहों से नदीम को तकते हुए पूछने लगी। वो बगैर कोई जवाब दिए मरे मरे कदम लेता एक बार राहिब के कमरे की जानिब बढ़ा। खिड़की से उसे हसरत भरी निगाह से देखने लगा। शायद मेरी यही सजा है कि मैं औलाद का सुख कभी ना पा सकूं। भला की हसरत थी उसकी निगाह में, जिसे अब्रिश ने दूर होने के बावजूद महसूस किया था। वो आंखों में अपने खूबरू बेटे का सरापा भरकर वहां से चल दिया। राहिब के सोने के बाद वो कमरे में खामोशी से दाखिल हुई। उसके बराबर में बैठकर हाथ पकड़कर रोती रही, मुंह से एक लफ्ज अदा न किया। अब्रिश खिड़की से सिला को राहिब का हाथ थामकर रोता हुआ देख रही थी। घर चलने का इरादा है या यहीं रहोगे जिंदगी भर? बता दो, अगर कोई नर्स पसंद आ गई है शर्माओ मत। फिर इसके कान के पास मुंह लाकर हल्के से सरगोशी करते हुए शरारत भरे अंदाज में कहने लगी, तुम्हारी सेटिंग करवा दूंगी, मोम की फिक्र मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगी। मोम को बुला दो, राहिब के कहते ही सिला बेसाख्ता खुशी से बोली। ओ शुक्र, गूंगे के मुंह में जबान आई, कोई काम है तो मुझे बता दो, मैं कर दूंगी। उसने काम के लिए खुद को पेश किया। अच्छा बुलाती हूँ मॉम को। राहिब के कोई जवाब ना देने पर वो मुंह बटोरते हुए अब्रिश को बुलाने चली गई। अब्रिश आकर उसके बेड के पास रखी चेयर पर बैठी। सिला उसके पीछे खड़ी हो गई थी। क्या हुआ था मेरी जान, प्लीज बताओ अपनी मॉम को। अब्रिश इल्तिजाई अंदाज में उसके रुखसार पर हाथ रखकर मोहब्बत से चूड़ लहजे में गोया हुई। जो हुआ था उसे भूल जाएं, फकत मेरे एक सवाल का जवाब दें, क्या आप मुझे अपना बेटा मानती हैं? ये कैसा सवाल है? क्या मैंने कभी तुम में और सिला में फ़र्क किया है? अब्रिश रूहानसा लहजे में इस्तफसार करने लगी। अब्रिश की मोहब्बत पर उसे कोई शक नहीं था, वो शहज़ादा खुद से ही खफा-खफा सा था। राहिब के गुमान के मुताबिक अगर अब्रिश उसकी तल्ख़ हकीकत पहले से जानती तो कभी भी सिला के लिए उसका इंतख़ाब ना करती। माना पूरी दुनिया में वो सिर्फ़ सिला को ही अपना मानता था, क्योंकि निकाह जैसे मुक़द्दस रिश्ते में बंधी थी वो उसके। मगर उसे अब शिद्दत से सिला के कहे हक़ारत भरे जुमले याद आ रहे थे। वो एक लावारिस को अपना हस्बैंड मानने के लिए तैयार नहीं थी, तो एक हराम के फ़ैल से पैदा होने वाले वजूद को कैसे कबूल कर लेती? हाँ, आपने किया है, आप मुझे लाई हैं सिला के लिए थीं। मगर मैं आपके एहसानात का मकरूज़ था और अभी भी हूँ, मगर अब रिहाई चाहता हूँ, मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई है, मैं सिला को अपने निकाह में नहीं रखना चाहता, लेकिन डरता हूँ कि आप मुझे एहसान फरामोश कहेंगी। क्या ये मुमकिन है कि मुझे आप सिर्फ़ अपना बेटा बनाकर रखें, दामाद नहीं? उसके जुमले थे या नश्तर, दोनों माँ बेटी के दिल छल्ली कर दिए थे उसने। बहुत मुश्किल में डाल दिया था उसने अब्रिश को। उसने ज़िंदगी भर एक ही तो अरमान सजाया था, अपनी आँखों में उसे और सिला को खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारते हुए देखने का। वो अपनी बेटी के लिए सबसे खूबसूरत और काबिल शहज़ादा ढूँढ कर लाई थी, उसकी तरबियत भी खुद की, उसके सारे लाड उठाए, उसकी हर ख्वाहिश कहने से पहले पूरी की। मगर उसकी माँ को क्या खबर थी कि एक दिन वो शहज़ादा ही रिहाई माँगने लगेगा। सिला शिकवे भरी निगाह से उसके वजूद को तकती रही। राहिब उसकी निगाहों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था, इसलिए एक बार भी निगाह उठाकर उसकी जानिब नहीं देखा। अब्रिश बहुत देर तक गुमसुम सी बैठी रही। जानलेवा फैसला था, अपनी ही बेटी को कैसे तलाक दिलवा दे वो। सच कहती थी फातिमा बेगम, वालिदैन अपनी बेटी को दुनिया की हर खुशी दे सकते हैं, मगर नसीब नहीं। राहिब किसी और लड़की के इश्क में गिरफ्तार है, ये जानने के बाद वो भला कैसे राहिब पर सिला को अपनाने का दबाव डाल सकती थी? माँ थी उसकी भी, माना लाई सिला के लिए थी, मगर दिल से अपना बेटा माना था उसे। आज राहिब अब्रिश की मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा था। अब्रिश अपने ही बच्चों की खुशियों के दरमियान फंस कर रह गई थी। एक तरफ सिला थी तो एक तरफ राहिब। एक माँ अपने बच्चों के दरमियान कैसे चुन सकती है किसी एक की खुशी? जब मैं तुम्हें घर लाई थी ना, इसी दिन तुम्हें बहुत तेज बुखार हो गया था। मैं पूरी रात तुम्हारे लिए जागी थी, मुझे एक लम्हे भी सुकून नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरे नज़दीक भले ही तुम दवाई पीकर सो रहे थे, मगर थे तो तकलीफ में ना। तुम मानो या ना मानो, मैं तुम में और सिला में कभी फ़र्क नहीं किया। मैं मानती हूँ मैंने गलत किया तुम दोनों का ज़बरदस्ती निकाह करवा कर, मगर मेरा यकीन करो, मैंने हमेशा वो फ़ैसला किया है जिसमें तुम दोनों की भलाई हो। लेकिन अगर तुम मेरे दामाद बनकर नहीं रहना चाहते तो ठीक है, मत बनो, पर मुझसे मेरा बेटा मत छीनो। बहुत दूर कर दिया है तुमने मेरे बेटे को मुझसे। मेरी बाहें तड़पती हैं अपने बेटे को सार में लेने के लिए, इसके बालों को सहलाने के लिए, इसकी आवाज़ सुनने के लिए, इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने के लिए। मेरा तुमसे माना खून का रिश्ता नहीं, मगर दिल का रिश्ता ज़रूर है। तुम्हें तकलीफ़ होती है तो दर्द मुझे भी होता है। दिल से दिल का रिश्ता जोड़ा वो 2 पल में टूटता नहीं, बंधन दिलों का छूटता नहीं, बंधन दिलों का छूटता नहीं। तेरे दिल से मेरे दिल का रिश्ता पुराना है। तेरी आँखों से हर आँसू मुझको चुराना है, मुझको चुराना है। अब्रिश की आँखों से आँसू झरझर बहे जा रहे थे, दिल पर मानो पत्थर रखकर उसे आज़ाद कर दिया था। सिला रोते हुए वहाँ से चली गई। अगला सीन, सेल रात के 2 बजते ही रिंग होने लगा। वो आप जानकर उठा नहीं रहा था। फ़ोन नॉन स्टॉप 2 घंटे तक बजता रहा, मगर इस संगदिल ने रिसीव ना किया। दूसरी तरफ इंशाल भी परेशान थी उसके अचानक गायब हो जाने से। दिन में न जाने कितनी बार उसे ऑनलाइन चेक करती, बहुत मैसेजेस किए, मगर कोई जवाब नहीं।
اگلا سین، وہ بہت تنہائی پسند ہو گیا تھا۔ قریب کے ایک پارک میں وہ اکثر جاتا اور وہاں بینچ پر گمسم سا اپنے خیالوں میں الجھا بیٹھا رہتا۔ پارک میں اس کی نظر ایک بلی پر پڑی جو اپنے بچے کو زبان سے چاٹ کر صاف کر رہی تھی۔ بلی کا بچہ دیکھنے سے ہی 10-15 دن کا معلوم ہوتا تھا۔ پارک میں آنے والے شرارتی بچے اس بلی کو بہت تنگ کرتے۔ ایک بار 2-3 بچوں نے مل کر اس بلی کے بچے کو واٹر فاؤنٹین میں پھینک دیا۔ پورے پارک میں بلی اپنا بچہ میاؤں میاؤں کر کے ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ راہب نے جب بچے کو واٹر فاؤنٹین میں دیکھا تو فوراً اسے نکالا۔ وہ چھوٹا سا بلی کا بچہ پورا پانی سے گیلا ہونے کے سبب کپکپا رہا تھا۔ اسے کپکپاتا دیکھ راہب تیزی سے اسے اپنے ساتھ گاڑی کی جانب لے جانے لگا۔ اسے لا کر گاڑی میں آگے والی سیٹ پر بٹھایا اور گاڑی کا ہیٹر آن کیا۔ بلی کے بچے کی حالت پر اسے بہت رحم آیا، ساتھ ساتھ ان شرارتی بچوں پر غصہ بھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ابھی گرمی لگنا سٹارٹ ہو جائے گی، فکر مت کرو۔ وہ بچے کے گیلے بالوں کو سہلاتے ہوئے بڑے پیار سے بولا۔ ارمان اور دعا حیرت سے اسے تکنے لگے۔ اس حادثے کے بعد پہلی بار بولتے دیکھا تھا اس شہزادے کو وہ بلی اور اس کے بچے کو اپنے گھر لے آیا۔ اگلا سین، رات کے 2 بجتے ہی سیل رنگ ہونے لگا۔ مقابل بہت ضدی تھی، کال ریسیو نہ ہونے کے باوجود بھی روز کال کرتی۔ ایک روز جب وہ صبح اٹھ کر لاؤنج کی جانب آیا تو یہ دیکھ حیران ہوا کہ بلی اپنا ہی بچہ اٹھا کر پٹک رہی ہے۔ یہ تو بچے کو مار دے گی۔ اس طرح راہب پریشان ہو کر تیزی سے بلی کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ دعا کی بات سن کر اس کے قدم رکے۔ وہ مار نہیں رہی، بچہ مر گیا ہے، اسے جگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا کہ اس کا بچہ مر چکا ہے۔ دعا کے لہجے میں افسردگی جھلک رہی تھی۔ وہ بلی اپنا بچہ منہ میں بھر کر ہوا میں اچھالتی، پھر جہاں وہ جا کر گرتا اس جانب تیزی سے بھاگتی، پھر زبان سے چاٹ کر میاؤں میاؤں کی صدا لگاتی۔ اس کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو نکل رہے تھے۔ وہ ایک جانور ہو کر اپنے بچے کے لیے کس طرح تڑپ رہی تھی، یہ دیکھ راہب کو شدت سے ہانیہ اور ابرش کی ممتا کا خیال آیا۔ اس سے بچہ لو ورنہ یہ زخمی کر دے گی۔ اسے راہب سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس بلی کا رونا، اس کا پاگلوں کی طرح اچھل کر اپنے بچے پر ٹانگیں رکھنا تاکہ وہ حرکت کرے، یہ ماں ہے اس کی، ایسے نہیں لینے دے گی۔ ارمان تم اسے اٹھا کر لے جاؤ یہاں سے، میں بچے کو گارڈن میں دفنا آتی ہوں۔ ارمان اس کے کہتے ہی بلی کا بچے کو ہوا میں اچھالنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے منہ میں بھر کر اپنے بچے کو اچھالا، ارمان نے بچے کے بے جان لاشے کو کینچ کر کے دعا کو دیا۔ بلی بھی تیزی سے اپنے بچے کی خاطر دعا کی جانب آ کر میاؤں میاؤں کرنے لگی، یہاں تک کہ اپنے بچے کی خاطر اس نے دعا کے پاؤں پر پنجہ دے مارا۔ ارمان بلی کو اٹھا کر کمرے کی جانب بڑھا اور دعا پلان کے مطابق بچے کو گارڈن میں دفنائی۔ وہ بلی پورے دن میاؤں میاؤں کرتی اپنے بچے کو ڈھونڈتی رہی۔ اسے کب صبر آئے گا؟ کیا یہ ایسے ہی روتی رہے گی؟ راہب اس بلی کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے ارمان سے پوچھنے لگا، یہ جانور ہے، 1-2 دن میں بھول جائے گی اپنے بچے کو، مگر جب تک یاد ہے تب تک روتی اور ڈھونڈتی پھرے گی۔ ارمان کا جواب اس نے دل کے کانوں سے سنا تھا۔ اس بلی کی تڑپ راہب کو ہانیہ کی کرب بھری سرخ آنکھوں کی یاد دلا رہی تھی، وہ آنکھیں جن میں حسرت نمایاں تھی۔ اسے آج احساس ہوا تھا کہ اس کی یہ زندگی اس کی ماں کی دعا ہے۔ اگر اس دن وہ مر جاتا تو ایک ماں کی ممتا تڑپتی رہ جاتی۔